नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी हम्दो सना है तेरे लिए, सारी हम्दो सना है तेरे लिए। मैं किबला सरवर नक्शबंदी साहब के एक मिसरे से उनकी एक छोटी सी नज़्म से इब्तदा कर रहा हूँ। मैंने उनकी किताब पर एक तवील मज़मून लिखा है, लेकिन उस सारे मज़मून को पेश करने का तो यहाँ पे वक्त नहीं होगा, तो उसमें से कुछ 2-3 नकात और कुछ अशार उसके हवाले से मैं आपके सामने पेश करूँगा। और इब्तदा के लिए हम से ये एक छोटी सी हम की चंद अशार हैं। ये सारी हम्दो सना है तेरे लिए, तू है मालिक हमारी जानों का, तेरी मर्ज़ी अगर ना हो मौला, कोई गुंचा भी खिल नहीं सकता, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सारी हम्दो सना है तेरे लिए, तू है मालिक हमारी जानों का, तेरी मर्ज़ी अगर ना हो मौला, कोई गुंचा भी खिल नहीं सकता, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इस नज़्म में जो आखिरी सतर है ना, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, इसकी कैफियत जो है वो सुखन शनास समझ सकते हैं कि किस रवानी से और किस खूबसूरती से तमाम मिसरों को जोड़कर एक मिसरे में एक ऐसी दिलगुदास कैफियत पैदा की गई है, एक हकीकत का इकरार किया है। हजूर जानते हैं वो जो मैंने मज़मून लिखा था वो कोई प्री प्लान्ड मज़मून नहीं था। जिस तरह अमूमन होता है कि एक मुसवदा लिया जाए और शायर की तारीफ़ में उसकी कुछ बातें की जाएँ, ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जाएँ, बल्कि मेरे जहन में एक चंद नकात थे। मैं ये देखना चाहता था कि वो एक नात ख़ान जो हदूद ताए सिदरा हजूर जानते हैं से मारूफ़ हुए हैं अपनी नातिया शायरी के हवाले से, और जिनका चर्चा है, तो क्या उनकी शायरी में वो गहराई और गहराई है जो अदबी पैमाने पर पूरा उतरती हो? क्या फ़नी एतबार से वो कहाँ पर खड़े हुए हैं, और क्या वो अपनी शायरी को उस मेयार पर रखते हैं कि वो नात ख़ानी से अलहदा एक नात गौ की हैसियत से पहचाने जा सकें? इसीलिए उस मुसवदे को पढ़ते हुए जो नकात मेरे जहन में आए वो मैंने तहरीर किए। और मैं चूँकि अमूमन अपने ममदूह के ऊपर या किसी पर किताब पर या किसी शायर पर लिखते हुए कुछ ऐसी बातें भी लिख जाता हूँ जो उसके कमज़ोर पहलुओं की तरफ इशारा करती हैं, तो मैंने सरवर साहब से ये अर्ज़ किया था कि जनाब कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो लिखेंगे वो जूँ का तू शाया किया जाएगा। और ये उनका बड़ापन है कि मैंने जैसा लिखा उन्होंने वैसे ही शाया कर दिया, अगरचे उसमें 1-2 मुकाम पर ऐसे भी हैं जहाँ पर नज़र आता है कि मैंने उनके अशार का दूसरे मारूफ़ अशार के साथ मुकाबला और मुवाज़ना भी किया है। मुताले के दौरान मेरे लिए सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि नात ख़ानी चूँकि रवायत के साथ जुड़ी हुई है, और नात ख़ानी में अमूमन जो कलाम हम सुनते हैं और पढ़े जाते हैं वो भी अमूमन उनको रवायती कलाम ही कह दिया जाता है, जिसमें मदीना की हाज़री, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, आना, वहाँ पे मरना और वहाँ से आके हिज्र व वसाल के नगमे जो हैं वो यही होते हैं। लेकिन जो मुआसर अदब है वो कहीं और खड़ा होता है। नात गोई और शायरी दोनों मतवाज़ी चलते हैं। जैसा लहजा, जैसी लफ्ज़ियात, जैसे असलूब आज की गज़ल में है, अच्छी नात गोई भी इस चीज़ की मतकाज़ी है कि हमारी नातिया शायरी में भी वैसा ही लहजा, वैसी ही लफ्ज़ियात और वैसी ही खनक हो। तो यही देखने वाला मरहला था कि क्या सरवर नक्शबंदी साहब ने अपनी शायरी के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि नहीं है। चूँकि रवायत के मतलब अगर आप देखें तो रवायत हमें सहरज़दा तो करती है, अट्रैक्ट भी करती है। जैसे एहराम मिस्र देख लें या गंधारा आर्ट पे आप जाएंगे तो जो भी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको देख हम अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जब हम अपना घर बनाने लगें, हम अपने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढें तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी रहाइश में जाएंगे। अगर लिबास को देखें तो हम अपने लिबास में पाकिस्तानी तहज़ीब, इस्लामी इक़दार का ख़्याल तो रखेंगे, लेकिन जो हमारा उसका बनावट होगी या उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो आज के दौर के मुताबिक होगी। इसी तरीके से नातिया शायरी इस चीज़ की मतकाज़ी है
کہ ہماری نعت گوئی ہماری روایت کے ساتھ جڑی رہے، اس میں تقدس تو ویسا ہی ہو، اس میں احترام اور ادب کے تمام حوالے موجود ہوں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پہلے نعت گو حضرات جو ہمارے اساتذہ ہیں اسی کے مطابق چلتے جائیں، لیکن ہمارے لہجے میں، ہمارے مصروں میں، ہماری لفظیات میں آج کی غزل جیسی کھنک ہو، تاکہ اس کو ادبی پیمانوں کے اوپر پرکھا جا سکے۔ اور ویسے بھی اگر آج کل آپ دیکھتے ہیں تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، روایت چونکہ ہماری نعت کی ہے وہ قصیدوں سے اور لمبے اشعار اور لمبی تخلیقات کے ساتھ ہے، لیکن آج چونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں، جہاں پر شارٹ ویڈیوز، میمز اور فلپ سکرین کا کانسیپٹ ہے، اور کسی بھی چیز کو پہنچانے کے لیے میں ایک مدت پہلے بھی یہاں پہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی شاعر کے پاس، تخلیق کار کے پاس، کسی بھی فنکار کے پاس صرف چند لمحے ہوتے ہیں جب وہ سامنے والے پر اپنا امپیکٹ بٹھا سکتا ہے۔ ہماری زیادہ تر نعتیہ شاعری غزل کے حوالے غزل کی حیت میں ہے، اور غزل میں مطلع کو اس کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ جتنا مضبوط اور جتنا اچھا مطلع ہوگا اس کے ساتھ ہی اس غزل کا یا اس نعت کا امپیکٹ ڈیولپ ہوگا۔ تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ سرور نقشبندی صاحب کیا اس حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط رکھ پائے ہیں کہ نہیں رکھ پائے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت شاندار مطلع نکالے ہیں، میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور آتا نہیں کوئی بھی ہیلا مجھ کو، اور آتا نہیں کوئی بھی ہیلا مجھ کو، آپ کی ذات ہی کافی ہے وسیلہ مجھ کو، اور آتا نہیں کوئی بھی ہیلا مجھ کو، آپ کی ذات ہی کافی ہے وسیلہ مجھ کو۔ اور ایک اور مطلب سماعت فرمائیے۔ اس لیے آنکھ میں ہلکی سی نمی رہتی ہے، اس لیے آنکھ میں ہلکی سی نمی رہتی ہے، اب تصور میں مدینے کی گلی رہتی ہے، اور دل جو ہی مدحت سرکار میں کھو جاتا ہے، دل جو ہی مدحت سرکار میں کھو جاتا ہے، ایک اجالا میرے اطراف میں ہو جاتا ہے، اور جہاں کے ہر زخم غم و دل کی دوا ملتی ہے، جہاں کے ہر زخم و غم دل کی دوا ملتی ہے، جب گلے آ کے مدینے کی ہوا ملتی ہے۔ مطلع میں جو ایک ہنر ہے کہ بے ساختہ ہو، مصرع رواں ہو، خیال میں کوئی چونکانے والی بات ہو، کوئی نئی بات ہو، قاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہو، وہ خوبیاں موجود ہیں۔ ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے نعتیہ شاعری میں، زیادہ تر ردیفیں یا کئی مرتبہ ردیف جو ہے وہ تخاطب کا صیغہ رکھتی ہے، جیسے یا رسول اللہ، یا نبی، آپ۔ تو ایسی تمام نعتوں میں اگر بغور دیکھیں گے تو اہل فن اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ردیف جو ہے وہ زائد ہوتی ہے۔ عموماً طور پر اگر تخاطب والی ردیف ہو تو شاعر کو یہ چاہیے کہ وہ دونوں ردیفوں کا مختلف معنوں میں استعمال کرے، چونکہ ایک ہی معنی ہوگا تو دونوں مصروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، تو ایک مرتبہ خطاب جو ہے وہ زائد ہو جائے گا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سرور بھائی میری بات سنیے، اور خدمت والوں کو سرور بھائی ادھر آئیے، تو ایک مرتبہ سرور بھائی کہنا جو ہے وہ غیر ضروری ہو گیا۔ دونوں مرتبہ جو تخاطب ہے وہ مختلف انداز میں یا مختلف معنوں میں ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ جب تخاطب کے ردیف سرور نقشبندی صاحب نے استعمال کی تو وہاں پر یہ کمال کیا، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ آنکھوں سے اتر جائے گی صدیوں کی تھکن آپ، آنکھوں سے اتر جائے گی صدیوں کی تھکن آپ بامانی خود بخود، گر خواب میں آ جائیں میرے شاہ زمن آپ۔ تو اب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس ایک خوبی اور اس ایک نقطے کی بنیاد کے اوپر دونوں آپ جو ہے وہ شعر کی مجبوری اور شعر کا جزو لازم بن گئے۔ اگر ایک بھی آپ نکال دیا جائے تو شعر نامکمل رہ جائے گا، اور یہ ایک بہت اچھا مطلع ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مہارت اس میں دکھائی۔ مطلعوں کے علاوہ بھی ان کی شاعری میں مؤثر لہجہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے میں دو تین اشعار آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ نعت سدرا ہے شعر گوئی میں، پر تخیل کے جلنے لگتے ہیں۔ نعت سدرا ہے شعر گوئی میں، پر تخیل کے جلنے لگتے ہیں، اور جب پڑھا قرآن میں لا ترفعوا،
لا ترفعوا اصواتکم معروف آیت ہے، اور بے شمار نعت گو شعراء نے اس مضمون کو باندھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کلام کریں تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں۔ اور یقین جانیے کہ اس شہر میں ایک بہت ہی خاص بات ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ آپ کو، جب پڑھا قرآن میں لا ترفعوا، میرا لہجہ اور دھیما ہو گیا۔ یہ جو اور دھیما ہو گیا نا، اس میں ایک کہانی ہے کہ پہلے بھی دھیما ہے، پہلے بھی محتاط ہے، لیکن جب جب وہ پیغام سامنے آتا ہے تب تب لہجہ اور دھیما ہوتا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی محتاط کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایک شعر اور دیکھیے، کسی بھی نعت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر مجھ کو زمین سے آسماں تک ایک دھنک محسوس ہوتی ہے، اور یہ دھنک نہ صرف سرور نقشبندی صاحب نے محسوس کی ہے، بلکہ ان کے ارد گرد نعتیہ طبقے سے جڑے ہوئے دیگر احباب بھی محسوس کرتے ہیں، جیسے راشد کلیامی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے وہی بات کہ ایک ایسی دھنک۔ اصل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے، جب وہ کسی ہستی پہ گرے گا تو وہ جو نور ہے وہ جس طرح سے منشور سے بکھر کر روشنی سترنگی ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے جب کسی شخصیت پر گرتا ہے تو اس کے بھی کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں، جس طرح سے سرور نقشبندی صاحب کے ساتھ ہے۔ جیسے دیکھیے کہ ایک نعت خوانی حوالہ ہے، نعت گوئی حوالہ ہے، اور نعتیہ مجلے کی عدالت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاید 6 7 8 10 میکسیمم اتنے جو ہے وہ نعتیہ مجلے نظر آئیں گے، اور اس میں سے ایک فرد واحد جو ہے وہ نعت خوان بھی ہے، نعت گو بھی ہے، ایک نعتیہ مجلے کی عدالت بھی کر رہا ہے۔ پھر ایک پہچان ہے کہ ٹی وی چینلز پر مختلف پروگرامز نعت کر ان کی میزبانی۔ کچھ لوگوں کی وجہ شہرت اور ان کی زندگی کا کل اثاثہ ہی ٹیلی ویژن کے چند پروگرامز ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں مایہ ناز مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور سرور نقشبندی سب اس فیلڈ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور پھر پاکستان میں نعت پر پی ایچ ڈی کرنے والے بھی گنے چنے احباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم بھی جو ہے سرور نقشبندی سے فرمایا کہ انہوں نے نعت کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کی، اور اپنے ادارے نعت فورم اور اب جو ہے حسان بن ثابت سینٹر کی طرف سے بھی وہ نعتیہ خدمات کے اندر مشغول ہیں۔ تو اس کو بلا شبہ ایک دھنک کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عموماً جو ہے وہ دھنک میں کوئی ایک رنگ تھوڑا زیادہ واضح ہو سکتا ہے، تھوڑا کوئی ایک کم واضح ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی اٹریکشن رکھ سکتا ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگ سکتی ہے، کوئی کلر اچھا لگے گا، لیکن دھنک کا جو مجموعی طور پر جو اس کی پریزنٹیشن ہے یا اس کی جو اثر انگیزی ہے وہ ساتوں یا سارے رنگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سرور نقشبندی صاحب کی شخصیت کا بھی سارے کا سارا کمال ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے سے ہی سامنے آتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک انتہائی شاندار قسم کی نعتیہ شخصیت جس نے بے انتہا ایفرٹ کے ساتھ اور مختلف انداز سے اور ہر طریقے سے نعت کی خدمت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا بھی بڑا ضروری ہے کہ منہاج یونیورسٹی جو ہے یہ بھی ان کا بڑا اچھا کام ہے کہ اس دھنک کو اپنے کینوس پر لے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔